अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार मतीउल्लाह जान और तैयब बलोच बोल्ड टेलीविज़न से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामला जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब के या उनसे पहले जस्टिस गुलजार के दौर से चलते रहे और उससे भी पीछे जाएं जस्टिस आसिफ सईद खोसा, अब तो बहुत बहुत रिविलेशंस आना शुरू हो गई हैं। हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं, और मुझे याद पड़ता है कि वो जब पनामा केस शुरू हुआ तो उस वक्त वो इमरान खान के वकील थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जियो टेलीविज़न पर हामिद मीर के शो के अंदर इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला पनामा केस से पहले ही हो चुका था, और आसिफ सईद खोसा जो साबिक जज हैं वो तनकीद का निशाना हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज माशाल्लाह भी लगा था 5 जुलाई को 1979। तो उस वक्त भी एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, और जो है फिर उस इक़दाम को इसी सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ भी करार दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल है, अदालती कत्ल, उसका फ़ैसला भी यहाँ पे ही हुआ, और आज भी तकरीबन 11-12 साल गुजरने के बावजूद एक रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मर्डर ट्रायल के हवाले से, वो भी पेंडिंग है। लेकिन हमारे इंसाफ फराहम करने वाले मुनसिफ़ों के पास शायद वक्त नहीं है कि वो तारीख़ की इस गलती को सुधार सकें, या जो भी तरीक़ाकार है उस हवाले से। लेकिन अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अंदर ही जिस तरह से जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर अदालत चलाई गई है, अब तो जज साहिबान ने अपने फ़ैसलों के अंदर लिखना शुरू कर दिया है कि मखसूस जज साहिबान ही के बेंच बनाकर ऐसे मुकद्दमात के फ़ैसले किए जाते हैं जिनके जो कि ना सिर्फ ये कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से अहम है, बल्कि उनके मईशत, सियासत और दीगर जो अहम शोबे हैं उसके ऊपर दूररस असरात मुरतब होते हैं। और इसके साथ ही जज साहिबान ये कहते हैं कि जिस तरह से ये बेंचेस बनाकर और मन मर्ज़ी के मन चुनीदा फ़ैसले हो रहे हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, अथॉरिटी और इसके फ़ैसले, इनकी लेजिटिमेसी जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। और यही बात जो है वो सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक जो लार्जर बेंच बना, और पहले दिन जब बेंच के ऊपर एतराज़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के आए थे, तो अब वो नोट जो है वो तकरीबन 22 जून के बाद 3 जुलाई की रात जो है वो रात तकरीबन 12 बजे के करीब, अब वैसे रात को मार्शल लॉ लगते रहे मतीउल्लाह जान, फैसले भी रात को 12 बजे के करीब जारी किए जाते हैं, जो कि कितने 10 दिन के बाद, 11 दिन के बाद जारी किया गया। तो ये जो जजेस के अपने अंदर से चीज़ें आ रही हैं, कभी जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा, और फिर चीफ जस्टिस की कुछ यूट्यूबर्स जो हैं उनके साथ मुलाकात के बाद जो ख़बरें आई, ये क्या रहा है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखें, बुनियादी तौर पे चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो अपना रिकॉर्ड साफ़ करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अब वो एक लेम डक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और लेम डक से मुराद यही है जैसे अमेरिकी सदर अपने आखिरी दिनों में उसको कहा जाता है कि लेम डक प्रेसिडेंट, क्योंकि कानूनी और आइनी तौर पे वो सरबराह तो होता है अपनी हुकूमत का, मगर उसके पास बहुत सारे मामलात में अपने अहकामात पे अमल दरामद कराने का ना तो वक्त होता है और ना ही वो मशीनरी अवेलेबल होती है, क्योंकि सबको पता होता है ये जाने वाला है। तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी अब अपनी नौकरी के आखिरी चंद महीनों के अंदर अपना जो माजी में, ख़ास तौर पे माजी करीब में जो उन्होंने मतनाज़ा फ़ैसले दिए, और पिछले ख़ास तौर पे 3 साल के दौरान जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से मनमानी करते हुए बेंच बनाए, हम ख्याल बेंच बनाए, आइन की मनपसंद तशरीह की 63A का फ़ैसला हो या कोई, तो उन तमाम गुनाहों को धोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए मीडिया जो है
وہ ان کا شاید ساتھ اس طرح نہیں دے رہا، تو انہوں نے اپنی پسند کے، جس طرح وہ من پسند بینچ بناتے ہیں تو اسی طرح وہ من پسند یوٹیوبرز کو بلا کے اپنی صفائیاں بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور میڈیا اور عوام کی عدالت کا بھی بینچ جو ہے وہ اپنی پسند کا بنا کے اپنے حق میں ایک عوامی رائے ہموار کرنا چاہ رہے ہیں اور فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آخری جھٹکے ہیں، آخری دھکے ہیں گرتی ہوئی دیوار کو، اور میرے خیال میں یہ ایک ان کی بے بسی کا عالم ہے۔ جہاں تک یوٹیوبرز کی ملاقات کا تعلق ہے یا جرنلسٹوں کی ملاقات کا تعلق ہے، میں تو قیوم صاحب ذاتی طور پہ ججوں سے ملاقات نہیں کرتا اور میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں، مگر کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خبر کے لیے کسی سے بھی ملنا چاہیے، مگر اب یہ اس کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے میرے خیال میں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے ساتھ وکیلوں کا ملنا، چیمبر میں جانا اور کوئی قانونی معاملات پہ بات کرنا تو درست ہے، مگر جب وہی وکیل ایک درخواست گزار ہو جائے تو وہ درخواست گزار کا ملنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے چیف جسٹس کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں جرنلسٹوں کو بھی اس طرح کے معاملات میں چیف جسٹس سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں زیر التوا مقدمات کے اوپر بات کی جائے، گفتگو کی جائے، یا اپنے ساتھی ججوں کی جس کو کہتے ہیں غیبت کی جائے یا چغل خوری کی جائے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنا طیب، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی، وہ بھی جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں انہوں نے بھی اپنے نوٹ کے اندر لکھ دیا کہ جناب درخواست گزار سے مل کے اور اگلے دن ہی آپ نے اتنا اہم کیس جو ہے مجھ اویلیبلٹی بھی نہیں پوچھی اور مجھ سے پوچھے بغیر اور اس طرح سے لگا دیا، اور پھر جو ججز کی کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ بھی اعتراضات آئے، جسٹس منصور علی شاہ کے بھی اعتراضات ہیں، قاضی فائزہ کے بھی اعتراضات ہیں، لیکن ان ججز کے حوالے سے جو ہے وہ جو گفتگو کی پرسوں عید سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، اس کے اندر وہ مختلف بات کرتے ہیں۔ تو آپ امرتا بندیال صاحب کو یہ کیا وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری ایکٹیویٹی کو؟ دیکھیں، اوورال جو ایکٹیویٹی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی، وہ افسوس، جیسے آج 5 جولائی 1977 ہے، ہم سیاہ دن منا رہے ہیں۔ 5 جولائی ہے، تو ہم جیسے سیاہ دن منا رہے ہیں۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو اوورال ٹینیور رہا ہے نا سپریم کورٹ کا، وہ ٹوٹلی سپریم کورٹ کی جو لیگیسی آپ سمجھ رہے ہیں اس میں سیاہ ہی ہے، وہ بھی سیاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حقیقت پوچھیں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ روایات جو اس نے توڑی ہیں، ان سارا جو اوورال ان کا کنڈکٹ رہا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، میں تو یہاں تک کہنے میں حق بجانب ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس چہرے کے اوپر کالک ملی ہے۔ اب یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے خود ججز سے وہ سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ خود سپریم کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر چیف جسٹس کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی صرف وہ جو 8 رکنی بندیالوی بینچ بنا نا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر والے پہ، وہ کہتے ہیں صرف یہ 8 ججز ہی جو ہیں نا یہی جج ہیں، باقیوں کو تو وہ جج ہی نہیں مان رہے اس لیول کے کہ وہ اچھا مبینہ طور پر کہ وہ سیاست کرتے ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ سیاست تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہا ہے، اس نے ہر پولیٹیکل میٹرز کے اندر، چونکہ سپریم کورٹ ہے اس میں سیاسی میٹر آنے ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹر بھی آنے ہیں، تو اس میں اس نے مخصوص بینچز بنائے، اور جس طریقے سے دیکھیں کہ پاکستان آج پنجاب میں جو بحران پیدا ہوا تھا اس میں انہی کا اپنا بینچ شامل تھا، جس کو ہم خیال ججز اور کچھ لوگ اس کو عمران دار ججز کہتے ہیں۔ پورا پنجاب کا کرائسس ان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا، اور پھر جتنے بھی پاکستان پولیٹیکل کرائسس میں انہوں نے ہر چیز کو جو ہے ایکسلریٹ کیا، پاکستان کے کرائسس میں ایکسلریٹ کیا، پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی ان کے فیصلوں نے جو ہے وہ بربادی کی۔ کوئی نہیں میں اس کو سمجھ سکتا کہ المختصر میں اگر اس اوورال اس ساری چیزوں کو سم اپ کروں کہ جب آپ ساسو ماں کا جورسپروڈنس اپلائی کرو گے، اپنی سپریم کورٹ کی روایات کو آپ ایک طرف پھینکو گے، آئین کو ایک طرف پھینکو گے، اپنے حلف کو ایک طرف پھینکو گے، اپنے ضابطۂ اخلاق کو ایک طرف پھینکو گے، اور پھر اپنے ساتھی ججز کے خلاف جو ہے وہ آپ ہپوکریسی
کریٹ کرو گے یا ہپوکریسی سے چلو گے تو پھر اس میں کیا رہ جاتا ہے کہ وہی ہے کہ کالا ہی بچتی ہے اس کے حصے میں. اور یہ ویسے بار بار اپنے ریمارکس میں سپریم کورٹ میں کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ہمارے جانے کے بعد ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. بات یہ ہے کہ اچھے الفاظ میں تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے جس نے کچھ اچھے گن ہوں, جس نے کچھ اچھے اقدام کیے ہوں. اس نے کون سا ایسا کوئی ایک مجھے اس کا سٹیپ بتا دیں جس کو ہم اچھا سمجھیں. نہیں, جب قاسم سوری نے ایک غیر آئینی اقدام کیا تھا تو اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ نے, اور وہ ایک بڑا لینڈ مارک ججمنٹ ہے. عمر عطا بندیال صاحب کا ہی بینچ تھا, وہی 5 عام خیال بینچ تھا. اس میں بھی اس نے قاسم سوری اور اس کو کہیں نہ کہیں ریلیف جا کے دیا ہے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا نا وہ تو ڈائریکٹ آرٹیکل 6 کی تلوار ہے ان کے اوپر. وہ تو بالکل یہ ملیا میٹ ہوتے ہیں, یہ تو اس میں ان کو بچا گیا, ریسکیو کر گیا. وہ تو اس کی مجبوری تھی, کیونکہ دیکھیں یہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے تو لکھا تھا کہ پارلیمنٹ کو جو ہے اس کے خلاف نہیں, وہ ہاں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ کی جو جمہوری حکومت ہے اس نے کیا کیا؟ جمہوری حکومت کیا کر سکتی ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب جمہوری حکومت کا پاس تھا ایک, لیکن اب وہ ایک جج کا نوٹ تھا, وہ اس نوٹ کو بیس بنا کے آرٹیکل 6 کی وہ کیا کرتے, کیونکہ پھر انہوں نے 2 نمبری کیا کی. پھر ایک اور کیس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 6 دوسروں پہ لگا دیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ توڑا ہے. یہ دوست مزاری والے کیس کے دوست مزاری والے کیس کے اندر تو انہوں نے حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ اگر یہ ہمارے پیارے کے خلاف, ہمارے لاڈلے کے خلاف اگر آرٹیکل 6 کریں گے تو ان کو مجبوراً پھر اس ججمنٹ پہ بھی آرڈر کرنا, وہ کرنا پڑے گا, امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. مطلب یہ بس دوست مزاری نے تو یہی کہا تھا کہ پارٹی ہیڈ کو جو ہے رولنگ, اور وہ ووٹ اس نے 6 کاؤنٹ کر لیے تھے. اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی اس میں کافی سخت الفاظ استعمال ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ قاسم سوری والے کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کرتی ہیں عدالتیں ایسا؟ پیمانہ ایک کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں, دوست مزاری کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا جو بیلنس آف پاور تھا, جو طاقت کا توازن تھا, اس وقت وہ شفٹ ہو رہا تھا, اور اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اپنا پینترا بدل رہی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے کچھ پسندیدہ ہم خیال ہم بینچ ججز جو ہیں, انہوں نے جب اس کیس کی سماعت شروع کی تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے پاناما بینچ میں وہ ان کے پیچھے ہاتھ رکھے کھڑی تھیں. تو ان کو کہیں نہ کہیں سہارا چاہیے تھا. تو ہمارے بدقسمتی سے ججز جو ہیں وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں سہاروں کے کہ اگر ایک سہارا ہٹتا ہے تو وہ دوسرے سہارے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں بڑے ہی کوئی پاپولر لیڈر ہیں, اور ہم عمران خان کے سہارے سے اور عمران خان کی سپورٹ سے اب پہلے ایک سائڈ پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے تھے, اب دوسری سائڈ پہ دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں گے, تو ان کا گزارا چلتا رہے گا اور وہ ہیرو بھی بن جائیں گے. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ذہن میں یہ بھی تھا شاید کہ عمران خان 2/3 اکثریت سے آ کے ان کو کوئی ریسکیو کرے گا, اور ان کو یا تو ایکسٹینشن دے گا یا ان کو ایوان صدر کی کرسی پر بٹھا دے گا. تو یہ ان کی کنسیڈریشن تھی. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. مگر کریم صدیقی صاحب اور طیب صاحب, میں آپ دونوں سے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے کچھ ساتھی ججز جو ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے پاناما بینچ سے لے کے آج تک کہ وہ تو چلیں کسی دباؤ میں یہ کام کرتے رہے ہیں, مگر جو اصل قوتیں جو دباؤ ڈالتی رہی ہیں ان کا نام آج بھی نہ تو طیب صاحب لیں گے نہ کوئی اور لے گا. ان کا نام جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہے اور جنرل فیض ہے, جنہوں نے یہ سارا سیاسی گند شروع کیا. اور میرے خیال میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال یا ان کے کچھ ساتھی ججز سے زیادہ بڑے مجرم جو ہیں وہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈنڈے کا استعمال کر کے ان کو پاناما بینچ کی شکل میں استعمال کیا. تو ہمیں ان کے بھی احتساب کی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں احتساب کا آغاز وہیں سے کرنا چاہیے. اگر ہم نے صرف مہروں کو پکڑنا ہے یا مہروں کے اوپر تنقید کرنی ہے تو پھر شاطر ہمارے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں گے, کیونکہ مہرے بدلتے رہیں گے, شاطر نہیں بدلیں گے. نہیں, وہ تو بات مطیل جان آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ تاریخ کے اندر ہے, لیکن جو سامنے ہمارے ہوئے ہیں اس میں پولیٹیکل گورنمنٹس کا پھر کیا کردار رہا ہے نا. مطلب آج بھی پروجیکٹ عمران کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, لیکن جن باجوہ کو چھوڑ کے جنرل فیض کو صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی جو رولنگ کولیشن ہے وہ کہتے ہیں جنرل فیض کے حوالے سے ان کا ہے, لیکن جنرل باجوہ اسی طرح سے ایک کمفرٹیبل کوشن کے ساتھ ہے.
کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو تو بلانے کی جو ہے وہ بڑی ہمارے نور صاحب جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن ادھر کسی کو نہیں بلا کے پوچھا جاتا کہ یہ کیا کیا تاریخ کے ساتھ آپ نے. بدقسمتی سے جو پولیٹیکل گورنمنٹ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پالیٹکس تو کرتی ہیں لیکن وہ گورنمنٹ نہیں ہے. گورنمنٹ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ تھی اور آج پی ڈی ایم کے دور میں بھی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو گورنمنٹ تو وہی ہوتی ہے نا جس کا کہا مانا جاتا ہے, جس کا حکم چلتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ بات درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ بنتی تب ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈران جو ہیں وہ کمپرومائز کرتے ہیں. آج بھی عمران خان جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب سے جو ہے مجھ سے بات کریں. بالکل صحیح بات ہے, اور کیونکہ عمران خان کی عادتیں اسی اسٹیبلشمنٹ نے خراب کی ہے نا. ان کے تو گٹی میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اقتدار میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا جا سکتا ہے. تو عمران خان تو دوسری بات نہیں کریں گے. انہوں نے تو اس طریقے سے سیاست تو کی نہیں ہے, مزاحمتی سیاست جس کو کہتے ہیں. یہ تو اب جب وہ مزاحمتی سیاست کر رہے ہیں وہ اس کے اندر بھی مزاحمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا غیر جمہوری قوتوں کی نہیں ہے. وہ مزاحمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ سمجھتے ہیں کچھ ایسی قوتیں جو انہیں اقتدار میں آنے سے روک رہی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انہیں اقتدار میں شاید لا سکتی ہیں. اچھا طیب, ایک چیز تو ہے, مطلب ہے کہ جتنا مرضی آپ کرٹیسزم کریں عمر عطا بندیال صاحب پہ, انہوں نے عمران خان کی حکومت جو تھی وہ ایک بڑا فیصلہ تھا حکومت کا, نو کانفیڈنس والا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دباؤ نہیں لیا انہوں نے, ان کو بڑے بڑے جلسے کر کے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ فل کوڈ بنے. انہوں نے کہا نہیں, قانون ان کے مطابق بناؤں گا اگر بنے گا فل کوڈ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ججز کے اندر سے بھی ان کے اوپر کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جو چیف جسٹس کا اختیار ہے وہی ہوگا. تو ایک طرح سے انہوں نے یہ نہیں ثابت کیا کہ ایک جج جو ہے وہ کسی کا بھی پریشر نہیں لیتا, خواہ وہ پولیٹیکل پریشر ہو, خواہ وہ جوڈیشری کے اپنے اندر سے ہو, یا خواہ کوئی اور بھی تیسرا ہو. اس کو اگر میں, جو آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال ہے, اس کا اگر میں جواب دوں تو میں جواب کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے ایک نوٹ پہ جاؤں گا جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ مطلق العنان بن چکا ہے, عامر بن چکا ہے, ون مین شو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پارلیمان میں بھی کہا گیا, ججز بھی کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہتا ہے کہ میرا بینچ, میری عدالت, میری مرضی, میرا اختیار. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب کچھ اس نے جو اختیار استعمال کیا یا کر رہا ہے وہ اپنی شخصیت کو ہی سب کچھ سمجھ کے کہ میں ہی تیس مار خان ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں, مجھے ہی جو ہے وہ سارا اختیار دیا گیا ہے, اور میں ہی جو کانسٹیٹیوشن کو جو سمجھتا ہوں وہی کانسٹیٹیوشن ہوگا, جو باقی ججز سمجھ رہے ہیں, جو پارلیمان والے کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی وجہ سے وہ اپنی شخصیت سے ہی نہیں نکل رہا, اور اپنی شخصیت کا جو اس نے خول ہے وہ چیف جسٹس, اور ایسا کہ جیسے وہ جسٹس کارنیلیس سے بھی اپنے آپ کو اوپر کا سمجھ رہا ہے, تو اس نے کچھ ایسی ترتیب رکھی ہے. جبکہ ایک جج جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ضابطۂ اخلاق کا بھی پابند ہوتا ہے. کئی چیزوں میں دیکھیں اس نے اپنے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی, اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی, اس نے سپریم کورٹ کی روایات کی خلاف ورزی کی. تو اب ایسا شخص کیسے اپنے آپ کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس بننے کے بھی اہل نہیں تھا یا نہیں ہے. ایسے شخص کو جو اپنی روایات کو سائڈ پہ رکھے, اپنے کانسٹیٹیوشنز کو سائڈ پہ رکھے, اپنے حلف کو سائڈ پہ رکھے, اور پھر اپنے ساتھی ججز کے مشوروں کو, چلو آپ نے اس کو دباؤ کہا, دیکھو دباؤ وہ کیوں دے رہے تھے, وہ اس وجہ سے دے رہے تھے کہ بھئی آپ اپنے ضابطۂ اخلاق کے مطابق چلو. وہ دباؤ اس وجہ سے دے رہے تھے کہ بھئی آپ کا, دیکھیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کتنی دفعہ اسی کورٹ میں بیٹھ کے ججز کے جو اوتھ ہے اس کو کئی دفعہ اوپن کورٹ میں رپیٹ کروایا, پڑھوایا. وہ مقصد یہ نہیں تھا, وہ مقصد یہ تھا کہ عمر عطا بندیال کو بتایا جائے کہ آپ کا اوتھ آپ کو کیا, آپ کے قدغن لگاتا ہے, آپ کا ضابطۂ اخلاق آپ کو کیا کہتا ہے. دیکھیں اسی سپریم کورٹ میں, آپ نے جو پہلے بات کی تھی, اسی سپریم کورٹ میں ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. کامران نامی ایک لڑکا تھا, اس بیچارے کو کوئی کیس تھا, وہ ایک جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو ملنے کی اس نے اٹیمپٹ کی, متی بھائی اپروچ کی, تو اس بیچارے کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ, اور یہ کہ اس وقت تک وہ کورٹ روم سے نہیں نکل سکتا جب تک وہ 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا. تو اس کا والد پتہ نہیں کہیں سے 1 لاکھ روپیہ اس نے اکٹھا کیا, رجسٹرار آفس کو جمع کرایا. اس کے بعد ان کی جان خلاصی ہوئی. قصور یہ تھا کہ اس نے جو ہے مقدمہ اس کا جج کے پاس چل رہا تھا, اس نے جج کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. اچھا, دوسری سائڈ پہ
اعتزاز احسن بطور درخواست گزار جا کے ملتا ہے، بینچ بنتا ہے، سارا کچھ. اور میں نے اعتزاز احسن سے بھی یہ بات کی، میں نے کہا آپ تو درخواست گزار تھے، آپ کس کیپیسٹی میں بطور درخواست گزار جا کے وہاں پہ ملے ہیں، جبکہ یہاں پہ سپریم کورٹ کی روایات یہ کہتی ہیں کہ باقی کوئی عام بندہ ملتا ہے، کوئی میرے جیسا آپ جیسا، تو اس کے اوپر 1 لاکھ روپیہ جرمانہ لگ جاتا ہے. تو وہ اعتزاز احسن نے کہا جی وہ وکیل جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں پہ تو درخواست گزار تھے، آپ تو وکیل تھے نہیں. آپ کا وکیل تو چلو لطیف کھوسا، چلو وہ مل لیتا تو ایک اور بات تھی. تو آپ اپنے وکیل کو بھی لے کے گئے اور پھر پوری سہولت کاری ہوئی. تو اب ایسی صورتحال کے اندر جب ہم دیکھیں کہ وہ کہتا ہے جی میں دباؤ نہیں لیتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ وہ چونکہ اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، اور اس کے مائنڈ کا بھی ویسے سچ پوچھیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کبھی کہتا ہے کہ میں الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا، کبھی کہتا ہے میں الگ سٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. ٹھیک ہے، وہ اصل میں جس کو فائدہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اپنا وہ دماغ بھی تبدیل کر دیتا ہے، اپنے پرنسپل بھی تبدیل کر نہیں دیتا ہے. ایسے تو نہیں کرتے رہے ہیں نا سر، نہیں کیا، آپ کے سامنے نہیں کیا. ایک ججمنٹ میں انہوں نے کچھ اپنا وہ فیصلہ دیا ہوا تھا، بعد میں کہتے ہیں جی میں اس وقت 63 ہے پارٹی ہیڈ کے حوالے اب سے. 63 ہے کتنا پاکستان کی اس سپریم کورٹ کے اوپر، وہی میں کہہ رہا ہوں کالا کہہ کے ری رائٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشنز کو انہوں نے، جا کے کر ہی نہیں سکتے، ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اچھا مطیلہ جان، یہ بات ہوتی رہی، ابھی ہم نے جسٹس نے جو اوتھ اور کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی ہے، جسٹس قاضی فائز نے بھی جب انہوں نے آڈیو لیکس کمیشن کے اوپر اپنا بینچ بنایا اور اس میں خود بیٹھے، اور وہ جج صاحبان جن کی آڈیو یا جن کا ذکر تھا اس سب کو پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے اوپر باوجود اس کے پہلے کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن بعد میں اعتراض آیا اور وہ انہوں نے اٹھ گئے، چلے گئے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں یحییٰ آفریدی جو ہیں، جیسے یحییٰ آفریدی کا نوٹ آتا ہے اس کے اندر وہ جو آرٹیکل 10 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا، اس کے الفاظ جو ہیں کہ ہم آہنگی بھی ہو اور عوام کا اعتماد بھی جو ہے وہ برقرار رہے، ساکھ بھی ہو، ورنہ یہ فیصلے جو ہے بے وقت ہو کے رہ جائیں گے. یہ ساری چیزیں بھی کہی ہیں ججز نے. تو چیف جسٹس کی ذات پھر اس کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی سے بالکل بالا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. کیسے ایگزٹ کیسے دیکھ رہے ہیں عمرتا بندیال صاحب کا؟ دیکھیں قیوم سیکی صاحب، جرم کی دنیا میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ جب آپ ایک قتل کرتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے بہت سے قتل کرنے پڑتے ہیں. تو جب آپ ایک آئین کا ایک بار قتل کرتے ہیں، چاہے وہ پاناما بینچ کی صورت میں ہو، تو پھر اس کے بعد جو بھی فیصلے آپ کریں گے، اگر اسی طرح مزید قتل نہیں کریں گے تو آپ اس قتل کے جرم میں خود بھی پھانسی پہ چڑھ جائیں گے. جو کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال اور ان کے کچھ پیش رو ججز نے کیا ہے پچھلے 6-7 سال میں، اس کے بعد ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ بطور جج کم از کم ان کے خلاف کوئی بینچ فیصلہ نہ دے دے ایسا کہ جس میں جوڈیشل کونسل ان کو ٹیک اپ کر لے، ان کو طلب کر لے، شوکاز جاری کرے، اور پھر ان کو نوکری سے بے عزت کر کے برطرف کر دیا جائے. اور وہ جو ان کی پینشن ہے، کروڑوں روپوں کی پینشن ہے، پتہ نہیں 15-16 یا 20 کروڑ روپے، اب تو اور تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، تو وہ پینشن سے بھی جائیں گے، عزت سے اور نام سے بھی جائیں گے. ان کے نزدیک عزت اور بےعزتی وہ ہے جو اخبار میں ہوتی ہے یا لوگ جو بات کرتے ہیں. ان کے نزدیک عزت بےعزتی وہ نہیں ہے جو انسان کو شیشے میں دیکھ کر محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایک قتل کے بعد مطلب اگر عمرتا بندیال صاحب سامنے شیشے کے کھڑے ہوں گے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اپنے کس فیصلے کے حوالے سے وہ شرمندہ ہوں؟ بہت سے ایسے فیصلے ہیں. اب دیکھیں نا، جیسے آپ خود طیب نے بھی ذکر کیا، یہ 63A کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ کمپلیٹلی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. اور یہ بطور چیف جسٹس میں بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے جب یہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ تھے تو عمران خان جیسے بندے کو، جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے اور اس نے 9 مئی کے حملے کروائے ہیں اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو، اس کو یہ صادق اور امین کہتے رہے ہیں. جس کے پیچھے جو ہے ان کی ساس جو ہے عمران خان کے لاہور کے جلسے میں جا کے نعرے مارتی رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر 63A، اس کے بعد ثاقب نثار کے ساتھ بیٹھ کے کتنے اور فیصلے کیے جس میں عمران خان کو فائدے پہنچائے، بینیفٹ دیے، بنی گالہ کی ریگولرائزیشن ہو یا دوسرے معاملات ہوں. تو اس کے بعد تو ابھی حال ہی میں تو بہت سے ایسے فیصلے ہیں پنجاب میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ انہوں نے کی 63A میں. تو ان کو یہ معلوم ہے کہ جس روز کمیٹی بن گئی فائز عیسیٰ یا سردار طارق مسعود کو شامل کر کے، انہوں نے کوئی ایسا بینچ بنا دیا کہ جس نے ان کے ان تمام فیصلوں کو ختم کر دیا اور یا ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں سو موٹو لے لیا. ابھی بھی یہ جو یوٹیوبرز سے ملاقات کی خبریں جو باہر آئیں اور ان میں سے ایک سے بات ہوئی
तो वो जो 62(1)(f की नाअहली की मुद्दत जो पार्लियामेंट ने लिमिट की है, उस हवाले से भी उन्होंने अपने राय का इजहार किया। तो अब देखें ना, ये जज है, ये साफियों से कहना बैठ के अपने जहन बता रहा है, ज़ेरे समात मुकदमात के ऊपर बात कर रहा है, अपना माइंड दे रहा है यूट्यूबर्स के साथ, जर्नलिस्टों के साथ बैठकर। तो ये किस किस्म के जज हैं? ये इस वक्त इंतहाई डेस्परेट हालत में हैं। इनको अभी भी खौफ है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का। इनको अभी भी यकीन नहीं है कि अगर वो बाइज़्ज़त रिटायर हो गए तो उनके साथ कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो काम इन्होंने किए हैं, इनका हिसाब तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी फुल देना कोर्ट पड़ेगा। रेफरेंस में क्या होता देख रहे हैं आप? फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, क्योंकि बार का भी एक बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस हवाले से। और फिर आपको लगता है कि ये जो सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक केस है, ये कोई ऐसा टर्न ले कि जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं? पहले तो काजी फायज़ ईसा का जो नोट था वो वेबसाइट से उतार दिया गया था, लेकिन अब वो जो है वो 22 जून का फैसले के साथ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, जिसके अंदर फुल कोर्ट बनाने की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि शायद जो अगले 2-3 महीने हैं उसमें सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक कोई ऐसा फ़ैसला दें जो कि फुल कोर्ट बना दें? ये आपको बनता हुआ नज़र आता है इस तरह की बात? देखें, जहाँ तक फुल कोर्ट रेफरेंस का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि जब तक ऐसे लोगों को निशान इबरत नहीं बनाएंगे, तारीख़ अपने आप को दोहराती रहेगी, हम गलतियाँ दोहराते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने जो कुछ अपने कुछ जजों के साथ मिलकर किया है, उसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस इनका कानूनी हक नहीं है। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि फुल कोर्ट रेफरेंस एक कन्वेंशन है, एक रवायत है, कोई आइन या कानून के कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि भाई ये करनी ही करनी है। तो जो भी सीनियर तरीन जजेस हैं, मेरे ख्याल में वो इस बात का फ़ैसला करें कि वो इनके फुल कोर्ट रेफरेंस में, वो अगर ये नहीं कहते कि रेफरेंस होना ही नहीं चाहिए, जो जजेस बैठना चाहते हैं रेफरेंस में बैठ जाएं, मगर कुछ जजेस को ज़रूर जो है अपनी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड पे लानी चाहिए और तारीख़ में एक इबरत का निशान बनाने के लिए कुछ जजों को इस फुल कोर्ट रेफरेंस का बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि हम आज तक अपनी बुरी रवायात को, बुरे लोगों के लिए अच्छी रवायात को तो हम बरूए कार लाते रहे हैं, लेकिन जब तक हम बुरे लोगों के लिए बुरी रवायत कायम नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे। तो फुल कोर्ट रेफरेंस मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल डिज़र्व करते हैं जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, इस निज़ाम के साथ किया, और इनके पेशरो जो चीफ जस्टिस हाकिम निसार थे वो भी नहीं डिज़र्व करते थे। अगर उनके साथ ही हमने उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में कोई इस तरह का उनको इबरत का निशान बनाया होता, तो उसके बाद कम से कम चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल को इतनी ज़रूरत ना पड़ती कि वो फिर भी साजिशें अपनी जारी रखते और इस मुल्क के निज़ाम के साथ खिलवाड़ करते। आप क्या कहते हैं? मुझे भी फुल कोर्ट में तो नज़र नहीं आ रहा। मुझे यही नज़र आ रहा है जैसे मती भाई ने भी कहा, और यही होगा कि जिस तरीके से ये अपने साथी जजेस के साथ करते रहे, और ख़ुद तो बंदयाल के बकौल के वो 8 जजेस को वो कह रहे हैं, बाकी तो को के साथ वो इख्तलाफ भी करते हैं। शायद उनको इनकी दनिस्त में या इनकी मंतक के मुताबिक शायद वो उनको ये जज ही नहीं मान रहे, इस वजह से ना उनको बेंचेस देते हैं, ना उनको कुछ ही मुशावरत में या किसी चीज़ में शामिल नहीं करते। कम से कम वो तो फिर नहीं आएंगे ना, जिनको आपने हमेशा इग्नोर किया, जिनको आपने हमेशा लेट डाउन किया। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके दौर के अंदर बहुत शफाफ अंदाज के अंदर चली, साफ शफाफियत चली, रही? साफ चली, शफाफ चली। जैसे तरीके इंसाफ चली, वैसे बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट चली, अदालत इंसाफ चली। सच यही है। बहुत शुक्रिया जनाब। साफ चली, शफाफ चली। जैसे ये तहरीक इंसाफ चली वैसे अदालत इंसाफ चली। जैसे तहरीक इंसाफ चली वैसे अदालत इंसाफ चली, ये मेरे भाइयों का कमेंट। और इस कमेंट के साथ ही शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, और अगली किसी नशिस्त के अंदर बात करेंगे कि आने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो जो आज जज साहिबान कह रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि इस इदारे की इंटेग्रिटी, अथॉरिटी और इसके फ़ैसलों की लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज़ या अंडरमाइन हो गई है, उसको वापस लाने के लिए काजी फायज़ ईसा के ऊपर कितना बड़ा बोझ या कितना बड़ा वो पहाड़ का पत्थर है जो काजी फायज़ ईसा को उठाना पड़ेगा। शाराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।